अस्सलाम वालेकुम। निघत अब्दुल्ला का नावल बस अब लौट आना। गलती उसकी नहीं थी और वो किसी तरह अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी, जबकि मामी जी मुसलसल ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाती हुई उसे सख्त सुस्त कह रही थीं। वो उनकी बातों के जवाब में बार बार कुछ कहने के लिए मुंह खोलती और हर बार अम्मी उसके होठों पर हाथ रख देती। सहर अलग नज़रों ही नज़रों में उसे खामोश रहने की तंबीह कर रही थी। वो बेतरह झुंझला कर दरवाजे को घूरने लगी, जिसकी दूसरी तरफ मामी जी अब भी वक्फे वक्फे से कुछ कुछ कह रही थीं। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात या उससे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ था। बस हुआ यूं कि उसने दूध की पतीली चूल्हे पर रखी थी कि मामी जी ने किसी काम से आवाज़ दे डाली और वो जल्दी में चूल्हा बंद या धीमा किए बगैर उनकी बात सुनने चली गई। वापस आई तो दूध आधे से ज़्यादा उबल कर गिर चुका था और ये भी इत्तफाक था कि मामी जी बात करती हुई उसके साथ ही किचन में आ गई थीं और वो अपनी आंखों से दूध का यह हशर देखकर उनका पारा एकदम चढ़ गया। उसका दिल तो चाहा साफ उनके मुंह पे कह दे कि ना आप मुझे बुलाती, ना ऐसा होता, लेकिन जब से काम लिए उसने अपने आप को कुछ भी कहने से बाज रखा और जल्दी से चूल्हा, रैक और फर्श साफ करके अंदर चली आई। लेकिन मामी जी अब भी खामोश नहीं हुई थीं। आदत के मुताबिक इस ज़रा से नुकसान को नुकसान ने अजीम साबित करने पर तुली हुई थीं। अब तो इस किस्म के जुमले बोल रही थीं, ज़रा एहसास नहीं है, एहसास हो भी कैसे, बाप की कमाई हो तो पता चले ना। और ऐसी ही बातें उसके अंदर आग लगा देती थीं। जब के सारे बंधन टूट जाते, दिल चाहता पहले मामी जी को खरी खरी सुनाए, फिर अम्मी को झंडोर डाले और उनसे पूछे वो क्यों सारी बातें खामोशी से सुन लेती हैं, मामी जी से नहीं तो मामू जी से ही कह दिया करें। लेकिन अम्मी जी खुद तो खामोश रहती ही थीं, उसकी भी आवाज़ दबा देती थीं। अब भी जब वो बोलने की कोशिश करती उसके मुंह पर हाथ रख देती। आखिर कब तक आप मेरी आवाज़ दबाती रहेंगी? उसने अपने होठों पर से अम्मी का हाथ हटाकर दबे दबे लहजे में एहतजाज किया। हमेशा। अम्मी के बजाय सहर आपी की तरफ से जवाब आया तो वो पूरी तरह उनकी तरफ घूम गई। क्यों? तुम नादान नहीं हो मेहरू, खुद समझ सकती हो कि इसी में हमारे लिए अमान है। सहर आपी उसे समझाना चाहती थीं, लेकिन वो मज़ीद तल्ख हो गई। अमान? कैसी अमान? ये छत जिसके नीचे तुम खड़ी हो ये हमारी नहीं है। कभी तुमने सोचा है अगर ये हमारे सरों से सरक गई तो खुले आसमान तले हम कब तक खड़े रह सकेंगे? खुले आसमान तले क्यों? क्या कहीं और जाए पनाह नहीं? कम अज़ कम हमारे लिए नहीं है। छोड़े सहर आपी, अम्मी की तरह आपकी सोच भी महदूद हो गई है। ये दुनिया बड़ी वसी है और हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। ज़रा सी कोशिश से अपने लिए अलग ठिकाना कर सकते हैं। वो सहर आपी के सामने बेड पर औंधी गिरती हुई यूं बोली जैसे अलग ठिकाना हासिल करना उसके बाएं हाथ का खेल हो। हमारी ज़रूरत अलग ठिकाना और 2 वक्त की रोटी नहीं है मेहरू, इससे ज़्यादा ज़रूरत हमें उस तहफ़्फ़ुज़ की है जो मामू की ज़ात से हमें मुयस्सर है। क्या करते हैं मामू जी हमारे लिए? वो बहुत मुतनफ़्फ़िर नज़र आ रही थी। ऐसा मत कहो मेहरू, बेचारे अपनी बिसात भर तो करते ही हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, हमारी अवलीन ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं। उसके अलावा हमें पढ़ाया लिखाया भी। बस बस, वो उकता कर बोली। उनके सारे किए कराए पर मामी जी की बातें पानी फेर देती हैं और रही सही कसर उनकी बेटियां पूरी करती हैं। खैर ऐसा तो मत कहो, सबा इतनी अच्छी है और आज़र भाई भी ख्याल करते हैं। फिर मामू जी, इन तीनों की बातें छोड़कर बाकी बाकी कौन रह जाता है? मामी जी और सीमा। मैं जानती हूँ उन दोनों का मिजाज अलग है, फिर भी तनासुब के लिहाज से अच्छों की तादाद ज़्यादा है। और मैं तुमसे कहूँगी मामू जी, सबा और आज़े भाई के अच्छे रवैयों को सोच लिया करो। बहुत खूब, यानी मामी जी हमें 2 वक्त की रोटी का ताना दें और मैं बेहद पुरसकून होकर सोचूं आज़हर भाई कितने अच्छे हैं जो हर रात दबे पांव हमारे कमरे में आकर अम्मी से कहते हैं, फुप्पो जी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अगर चाहिए तो बता दीजिए, मैं कल यूनिवर्सिटी से वापसी पर लेता आऊँगा। हा 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 हा। अपनी बात पर खुद ही महजूज होकर वो हंसी तो सहर को भी हंसी आ गई, जिसे बमुश्किल जब्त करते हुए कहने लगी, अब उनके खुलूस का मजाक तो मत उड़ाओ। खुलूस? या? उसने शरारत भरी नज़रें सहर आपी के चेहरे पर जमा दी,
جس پر ایک پل میں ہی دھنک رنگوں کی برسات اترنے لگی تھی۔ سحر آپی اس سے زیادہ نہیں، صرف 2 سال ہی بڑی تھیں، اور اس کے برعکس ان پر حالات کا زیادہ اثر تھا کہ وہ اس سے پہلے ہی وہ خاصی سمجھدار اور سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ جب ابو جی کا انتقال ہوا اس وقت وہ 4 اور مہرو 2 سال کی تھی۔ بیچاری امی بھری جوانی میں بیدگی کی چادر اوڑھے ماموں جی کی دہلیز پر آئیں تو اسی وقت مامی جی کا رویہ بدل گیا تھا۔ گو کہ سحر آپی اس وقت بہت چھوٹی تھیں اور شاید اتنی جلدی وہ مامی جی کے اکھڑے مزاج کو محسوس نہ کرتی، لیکن جب مامی جی کی دیکھا دیکھی اور کچھ ان کی شے پر ان کی بیٹی سیما ہر بات سحر پر جتانے لگی، یعنی یہ گھر ہمارا ہے، یہ گڑیا میری ہے، مجھے ابو نے لا کر دی ہے، پہلے میں کھاؤں گی تم بعد میں کھانا، تب کم سنی ہی میں سحر جان گئی کہ یہ گھر اس کے گھر کی کسی چیز پر بھی اس کا کوئی حق نہیں۔ ساتھ ہی اپنی کم مائیگی کا احساس بھی اس کے ننھے سے دل میں جاں گزی ہو گیا تھا۔ پھر یہاں جس طرح اس نے امی کو گھٹ گھٹ کر جیتے دیکھا تھا، اس سے وہ بے حد حساس ہو گئی تھی۔ ذرا ذرا سی بات کو محسوس کرتی اور چپکے چپکے اندر ہی اندر کڑا کرتی تھی۔ اس کی نسبت قدرے خود سر اور ضدی ہونے کے ساتھ مہرو کے اندر کچھ بغاوت کا جذبہ بھی تھا۔ شروع میں وہ سیما اور صبا کے ساتھ چھینا جھپٹی بھی کر لیتی تھی اور اکثر زبردستی ان کی چیزوں پر قابض بھی ہو جاتی تھی، لیکن پھر امی اور سحر آپی کی مداخلت اسے چھینی ہوئی چیز سے محروم ہونا پڑتا، اس سے وہ اور بھی زیادہ تلملا جاتی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے وہ بڑی ہوتی گئی تو سحر آپی کی طرح اندر ہی اندر کڑنے کے بجائے اس کے اندر لاوا سا پنپنے لگا۔ امی اور سحر آپی دونوں ہی جانتی تھیں کہ وہ طوفان اٹھا سکتی ہے، اور اس کا انجام سوچ کر ہی دونوں حتی الامکان اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ سحر آپی نے انٹر کے بعد ہی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ گو کہ وہ پڑھنے میں بہت اچھی تھیں اور انہیں شوق بھی تھا، لیکن محض حالات کے پیش نظر انہوں نے اپنے شوق کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ حالانکہ ماموں جی اور آذر بھائی نے بہت اصرار کیا کہ وہ آگے پڑھ لیں، لیکن جس طرح مامی جی اٹھتے بیٹھتے امی کے سامنے بڑھتے ہوئے اخراجات کا رونا روتے ہوئے ایک طرح سے یہ جتانے کی کوشش کرتی تھیں کہ وہ تینوں ماں بیٹیاں ان پر اضافی بوجھ ہیں، اس سے انہوں نے یہ کہہ کر دامن بچا لیا تھا کہ میرا پڑھنے میں بالکل دل نہیں لگتا۔ یوں 2 سال سے وہ صرف گھرداری میں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ کی سیما نے اسی سال یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، جبکہ صبا اور مہرو BA میں تھیں۔ 2 سال پہلے جب سحر آپی انٹر کے بعد گھر بیٹھ رہی تھی تب ہی امی ان کی شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھیں، اور انہوں نے اسی وقت ماموں جی سے تذکرہ بھی کر دیا تھا کہ وہ سحر کی شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس وقت ماموں جی نے ابھی بچی ہے کہہ کر ٹال دیا تھا، اور امی کیونکہ خود بالکل خالی ہاتھ تھیں بلکہ ایک طرح سے ماموں جی کے دستے نظر تھیں، اسی لیے خاموش ہو رہی تھیں، جبکہ اندر ہی اندر وہ خاصی فکر مند تھیں، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی فکروں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اگر مامی کا رویہ بہتر ہوتا تو شاید وہ کچھ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتی کہ ہو سکتا ہے ماموں جی آذر بھائی کی تعلیم سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے، جیسے ہی وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے سحر کو ان کے لیے مانگ لیا جائے گا، لیکن مامی جی کے رویے نے انہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا تھا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سحر آپی جس طرح شروع سے حقیقتوں کو تسلیم کرنے لگی تھیں اسی طرح اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لیتی کہ مامی جی کبھی بھی آذر کے ساتھ انہیں منسوب نہیں کریں گی، لیکن پتہ نہیں کیسے یہاں وہ نظریں چرا گئیں، یا شاید خود اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا تھا کہ آنکھوں میں کچھ خواب سجا بیٹھیں، گو کہ ان خوابوں کو وہ خود اپنے آپ سے بھی نہیں کہتی تھیں، پھر بھی پتہ نہیں کیسے مہرو ان تک رسائی حاصل کر گئی تھی کہ جہاں آذر بھائی کا نام آتا وہ شرارت سے ان کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ کچھ دنوں سے امی کی طبیعت خراب تھی، اور جب بھی انہیں کوئی معمولی سی بھی تکلیف ہوتی تو وہ وہموں میں گھرنے لگتی کہ ان کے بعد ان کی دونوں بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ اس وقت بھی وہ ایسی باتیں کر رہی تھیں، میری زندگی کا کیا بھروسہ، پتہ نہیں نصیب میں تم دونوں کی خوشیاں دیکھنی لکھی بھی ہیں کہ نہیں۔ فکر مت کریں، آپ کی عمر بہت لمبی ہے، اور ہماری تو کیا، آپ سحر آپی کے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھیں گی۔ وہ ان کا سر دباتے ہوئے اطمینان سے بولی۔
سحر کی شادی ہو جاتی تو مجھے کچھ اطمینان ہو جاتا۔ میں اس کی طرف سے بہت فکر مند ہوں۔ 3 سال سے گھر میں فارغ بیٹھی ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا میں تم دونوں کے فرض سے کیسے سبکدوش ہوں گی۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں اور تمہارے ماموں جی بیچارے کہاں سے اتنا کریں گے؟ آگے ان کی اپنی بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ بس کریں، آپ نے خواہ کی فکریں پال رکھی ہیں۔ وہ امی کو مایوسی سے نکالنے کے غرض سے لاپرواہی سے بولی، میں BA کر لوں پھر دیکھیے گا۔ کیا کرو گی تم BA کر کے؟ نوکری۔ اس کے اطمینان کے ساتھ لاپرواہی ہنوز برقرار تھی۔ تم نوکری کرو گی؟ سحر آپی تعجب سے پوچھنے لگیں۔ ہاں کیوں، کیا میں نوکری نہیں کر سکتی؟ پتہ نہیں، سحر آپی بحث کی عادت نہیں تھی اس لیے فوراً بات ختم کر دی، لیکن وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، پھر پہلے آپ کی شادی ہوگی، اس کے بعد میں اور امی الگ ٹھکانہ کریں گے۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ امی نے ٹوکا۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں امی، ابھی تو یہ صرف ماموں کا گھر ہے، پھر سحر آپی کی سسرال ہو جائے گی تو آپ کو بھی یہاں رہنا اچھا نہیں لگے گا کیا؟ امی چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ وہ سحر آپی کو گھورنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ سحر آپی کی طرف سے تو یوں ہی پریشان رہتی ہیں، حالانکہ آپ کو ذرا بھی تردد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رشتہ گھر ہی میں موجود ہے، یعنی آذر بھائی۔ آہستہ بول، امی نے اس کا ہاتھ دبایا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ہوا کریں۔ اس نے کندھے جھٹکے۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ اگر تیری مامی نے سن لیا تو سن لے، اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا، آخر کو انہیں سننا ہی ہے، ہمارے منہ سے نہ صحیح، آذر بھائی کے منہ سے۔ اور میں تو کہتی ہوں امی گھر کی بات ہے، آپ تو خود ماموں جی سے بات کر لیں۔ مہرو۔ سحر آپی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دروازے پر مخصوص دستک کے بعد آذر بھائی اندر آ گئے اور وہ انہیں دیکھتے ہی گنگنائی، بڑی عمر ہے تمہاری۔ اچھا، وہ ہلکے سے ہنسے، کون یاد کر رہا تھا مجھے؟ میں کس کا نام لوں تو آپ کو خوشی ہوگی؟ وہ ان کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھنے لگی تو ایک نظر سحر آپی پر ڈال کر امی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، اپنا نام لے لو۔ چلیے تو خوش ہو جائیے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ہی آپ کا ذکر کیا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو، ہمیں سب خبر ہے۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ پوری طرح امی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ پہلے سے بہتر ہوں۔ دوا لی تھی؟ ہاں، کل میں آپ کو پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ ابھی تو 2 دن کی دوا ہے، امی تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے کہنے لگیں، میرا خیال ہے اسی سے ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور کسی چیز کی ضرورت جو آپ کل یونیورسٹی سے واپسی پر لا سکیں؟ وہ جیسے انتظار میں بیٹھی تھی، فوراً ان کا جملہ مکمل کر دیا تو وہ خاصی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے اور امی پتہ نہیں کیا سمجھیں، کہنے لگیں، بیٹا اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ نہیں پھپھو جی، وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، پھر جاتے جاتے پلٹ کر بولے، سحر، پھپھو جی کو دوا وقت پر دینا۔ اور سحر جو سر جھکائے بیٹھی تھی چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ کالج سے لوٹی تو گھر میں کچھ غیر معمولی سی ہلچل محسوس کر کے برآمدے میں ہی رک کر جائزہ لینے لگی۔ خلاف معمول امی کچن میں مصروف تھیں اور سحر آپی گھر کی صفائی میں لگی ہوئی تھیں۔ صبا ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ کسی کام سے صبا بڑی عجلت میں اس کے سامنے سے گزرنے لگی تو اس نے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی اور آواز دبا کر پوچھنے لگی، کوئی آیا ہے؟ آیا نہیں، آنے والا ہے، صبا نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ کون؟ شام میں کچھ لوگ سیما آپی کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ اچھا، اس نے خوشی کا اظہار کیا اور مزید تفصیل جاننا چاہتی تھی کہ صبا عجلت میں ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے لمحہ بھر رک کر اسے دیکھا، پھر اپنے کمرے میں آ گئی، چادر اور بیگ بیڈ پر پھینکا، پھر شوز اتار کر چپلیں گھسیٹتی ہوئی فوراً کچن کی طرف آئی جہاں امی اکیلی پتہ نہیں کیا کچھ بنانے میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھا تو کہنے لگیں، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ آپ نے کھا لیا؟ نہیں۔ پھر آپ اندر جائیں، میں کھانا وہیں لے کر آتی ہوں۔ میں ابھی فارغ نہیں ہوں، تم کھا لو۔
امی غالباً کھیر بنا رہی تھیں اور ان کی ساری توجہ اسی کی طرف تھی۔ وہ آگے بڑھائی، آپ ہٹیں، یہ کام میں کر لوں گی، تم ابھی تو آئی ہو۔ امی نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ زبردستی انہیں ہٹا کر ان کی جگہ خود کھڑی ہو گئی، اور امی اس کی اس عادت سے واقف تھیں، اسی لیے خاموشی سے پلیٹ میں سالن نکالنے لگیں، پھر اس کے ساتھ وہیں کھڑے ہو کر کھانا کھایا۔ ان کے بعد انہوں نے بہت کہا کہ وہ کچھ آرام کر لے لیکن وہ نہیں مانی، سارے کام نمٹا کر انہیں ساتھ لے کر ہی اندر آئی تھی۔ پھر شام میں جب مہمانوں کے آنے کا وقت ہوا تو اس نے بہت خاموشی اور آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مامی جی امی کو نہیں بلائیں گی، اور امی کا دھیان ہٹانے کی غرض سے وہ اور سحر آپی یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں لے کر بیٹھیں۔ کسی وقت وہ دونوں خاموش ہوتی تو ڈرائنگ روم سے باتوں اور ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگتی تھیں، تب وہ جلدی سے کوئی اور موضوع چھیڑ دیتی۔ بس بھی کرو، کتنا بولو گی؟ آخر امی نے ٹوک دیا۔ آپ کو ہمارا بولنا اچھا نہیں لگتا؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگی، اور ابھی امی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ مامی جی دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر آ گئیں۔ باری باری تینوں کو دیکھا، پھر غیر معمولی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے امی سے کہنے لگیں، حسنہ تم یہاں کیوں چھپ کر بیٹھ گئی ہو؟ ادھر مہمانوں کے پاس آؤ نا۔ میں؟ امی واقعی حیران ہوئیں۔ ہاں ہاں آؤ، جلدی کرو۔ پھر خود ہی آگے بڑھ کر امی کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تو امی کچھ بوکھلائی ہوئی سی ان کے ساتھ چل پڑیں۔ سنو سحر، دروازے کے پاس جا کر مامی جی کو جیسے اچانک ہی خیال آیا، پلٹ کر بولیں، چائے تم لے آؤ۔ میں؟ سحر آپی امی سے زیادہ حیران ہوئیں۔ ہاں جلدی کرو، مہمان جانے کی جلدی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ امی کو لے کر چلی گئیں تو سحر آپی کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ کوئی مضاحکہ نہیں، چلی جائیے۔ اس کی مخصوص لاپرواہ سے انداز پر سحر آپی نے جل کر اس کی کمر پر زور سے ہاتھ مارا اور اٹھ کر چلی گئیں۔ تب وہ اس صورتحال کو سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ اب اسے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ مامی جی اچانک اتنی مہربان کیسے ہو گئیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ آذر بھائی کی آواز پر وہ پہلے چونکی، پھر سر جھٹک کر بولی، کچھ نہیں۔ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ اکیلی کہاں، آپ بھی تو ہیں۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ میں تو ابھی آیا ہوں اور سحر آپی ابھی یہاں سے گئی ہیں۔ اس کی برجستگی وہ نہیں سمجھے۔ کیا مطلب؟ مطلب کو چھوڑیں، یہ بتائیں مہمان چلے گئے؟ نہیں۔ کون کون ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ یہ تو میں نہیں جانتا۔ ہاں اگر تم لڑکے کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو وہ بھی موجود ہے۔ اس کا اشتیاق سمجھتے ہوئے انہوں نے خاص طور سے لڑکے کو بتایا۔ کیسا ہے؟ اچھا ہے، دیکھنا چاہو تو جا کر دیکھ لو۔ نہیں، مزید اس کے بارے میں سحر آپی سے پوچھ لوں گی۔ سحر سے؟ وہ قدرے حیران ہوئے۔ کہاں ہے سحر؟ مامی جی کے کہنے پر وہ مہمانوں کے لیے چائے لے کر گئی ہے۔ وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے ان کے چہرے پر نظریں جما کر بظاہر بہت عام سے لہجے میں بولی۔ اچھا۔ آذر بھائی کا پرسوچ انداز پھر فوراً اٹھ کر چلے جانا اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ تصویر کی آنکھ سے سحر آپی کے پلکوں پر سجے خوابوں کی تعبیر دیکھتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرائی اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹی ہی تھی کہ سحر آپی نے آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ سنو مہرو، یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ کیا اچھا نہیں ہو رہا؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ لوگ سیما کے بجائے میری بات کر رہے ہیں۔ سحر آپی روحان سی ہو رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ سمجھی۔ کچھ نہیں۔ مجھے دیکھ کر ایک خاتون کہنے لگی، ہمیں یہ لڑکی پسند ہے۔ اچھی بات ہے۔ میرا مطلب ہے اگر انہوں نے ایسا کہا تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ انہیں اچھی لگی ہوں گی۔ تم مہرو مذاق میں بات کو مت اڑاؤ۔ وہ اپنے لڑکے کے لیے مجھے، اور سحر آپی نے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا، شاید رونے لگی تھیں۔ ارے رے رے، اس نے انہیں کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اگر ایک بھی آنسو بہایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تم سمجھو مہرو۔ میں سمجھ رہی ہوں دیدی، وہ انہی کے لہجے میں بولی، اور مجھ سے زیادہ وہ شخص سمجھ رہا ہے جو ابھی ابھی پریشانی کے عالم میں یہاں سے اٹھ کر گیا ہے۔
کون؟ سحر آپی پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ آذر بھائی؟ آذر؟ اب آپ بھائی مت کہہ دیجیے گا ورنہ قبول ہے سے پہلے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہٹو بے ایمان۔ ایک شرمگی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ وہ کچھ دیر ان کی طرف دیکھنے کے بعد رازداری سے پوچھنے لگی، وہ کیسا ہے جسے چائے دے کر آئی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا ہی نہیں، انہوں نے سادگی اور صاف گوئی سے کہا۔ دیکھ تو لیتی، ہو سکتا ہے آذر بھائی سے اچھا ہو۔ مہرو، وہ گھورنے لگی، کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آذر بھائی سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہنسی، پھر اچانک خیال آیا تو پوچھنے لگی، وہاں سیما آپی بھی تھیں؟ نہیں۔ اور مامی کے کیا تاثرات تھے جب ان خواتین نے آپ کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا؟ پتہ نہیں، کیونکہ میں فوراً چلی آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں، پھر فوراً سر جھٹک کر بولیں، خیر چھوڑیں، اصل بات امی سے معلوم ہوگی۔ لیکن محروم، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی بھی تو آذر بھائی خود ہی نمٹ لیں گے۔ آذر؟ سحر آپی جانے کی سوچ میں ڈوب گئیں۔ کیوں، کیا آپ کو آذر بھائی پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسے کی بات تو جب ہوتی مہرو، جب کوئی پیمان باندھے گئے ہوتے یا انہوں نے کبھی مجھ سے کہا ہوتا۔ ان کی پرسوچ لہجے میں مایوسی اترنے لگی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہوں۔ بہرحال آپ قبل از وقت اندیشوں میں گھر کر پریشان نہ ہوں۔ اتنے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آذر بھائی آپ کو ناپسند نہیں کرتے، اور ابھی جس طرح وہ پریشانی کے عالم میں یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں، اس سے تو مجھے لگتا ہے وہ بھی آپ کو، امی کے آ جانے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ پھر سحر آپی نے بھی اسے کوہنی مار کر امی سے فوراً کوئی سوال کرنے سے منع کر دیا، اس لیے وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ مامی نے چند جوڑے کپڑے امی کے سامنے لا کر رکھے کہ انہیں سحر کے لیے یہ سی کر تیار کر دیں۔ وہ اس وقت وہیں موجود تھی۔ اس نے حیرت سے کپڑوں کو دیکھا اور اس سے کہیں زیادہ حیرت سے امی اور مامی جی کی باتیں سنی جو وہ سحر کی شادی سے متعلق کر رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مامی جی کے جاتے ہی وہ امی سے پوچھنے لگی، کس کے ساتھ ہو رہی ہے سحر آپی کی شادی؟ وہ جو اس روز رشتہ آیا تھا، جواد نام ہے لڑکے کا۔ امی مامی جی کے لائے ہوئے کپڑے دیکھتے ہوئے بتانے لگیں، اچھا لڑکا ہے، کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہے۔ لیکن امی، اتنی جلدی اور ہمیں بتائے بغیر آپ نے بات طے کر دی؟ بیٹا، میں نے تو سب تمہارے ماموں جی پہ چھوڑ دیا تھا، انہوں نے ہی سب طے کیا ہے۔ سحر آپی سے پوچھا آپ نے؟ میرا مطلب ہے ان کی مرضی معلوم کی، انہیں یہ رشتہ پسند بھی ہے یا نہیں؟ مہرو، امی نے سرزنش کے لہجے میں بولا، تم چھوٹی بچی اور نادان نہیں ہو، اچھی طرح سمجھ سکتی ہو کہ ہم اپنے بارے میں سوچنے تک کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں میری بیٹیاں عزت سے اپنے گھر کی ہو جائیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگیں، سحر سمجھدار ہے اور مجھے یقین ہے وہ کسی بات سے اختلاف نہیں کرے گی، کیونکہ وہ حالات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے۔ حالات کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس، امی نے اسے بولنے سے روک دیا، میں تم سے یہی کہنے والی تھی کہ اب اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے سحر کا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرنا، جو ہو رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ وہ ششدر سی امی کی طرف دیکھی گئی، بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے سامنے پھیلے ہوئے سارے کپڑے اٹھا کر دور پھینک دے۔ اسی وقت سحر آپی اندر آئیں، غالباً چولہے کے پاس سے آ رہی تھیں۔ دوپٹے کے پلو سے چہرے کا پسینہ پوچھتی ہوئی اس کے پاس بیٹھی تو وہ تلخی سے ہنستے ہوئے بولی، مبارک ہو سحر آپی، جمعے کو آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ بیچاری سحر آپی امی کی وجہ سے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو امی سے پوچھ لیں۔ مہرو، تم جاؤ یہاں سے۔ امی نے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ پھر جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو سحر آپی کے چہرے پر نظریں پڑتے ہی جان گئی کہ انہیں بھی ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ ان کی شادی جواز سے ہو رہی ہے۔ اسے اپنی اس بزدل سی بہن پر بہت بے حد رحم آیا۔ کاش آپی میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی، اس نے سوچا، اور اس رات سب کے سونے کا یقین کر کے وہ چپکے سے اٹھی اور دبے پاؤں آذر بھائی کے کمرے میں آ گئی۔
وہ اپنی ٹیبل پر بیٹھے بڑے انہماک سے اسٹڈی میں مصروف تھے۔ ہلکی سے کھٹکے کی آواز پر انہوں نے سر اونچا کیا اور اس کو دیکھ کر چونکتے ہوئے آواز دبا کر بولے، خیر تو ہے مہرو؟ وہ اثبات میں سر ہلاتی ہوئی آگے بیٹھ گئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ صبح کر لیتی۔ انہوں نے دانستہ وال کلاک کی طرف دیکھا جو 1 بجا رہا تھا۔ نہیں ابھی۔ وہ بہت آہستگی سے دوسری کرسی گھسیٹ کر ان کے مقابل آ بیٹھی تو وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟